अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इस्लामाबाद। आज की बिलाशुबा जो दो इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स और ख़बरें हैं, उसमें एक तो ये है कि वाशिंगटन से हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक दोबारा बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये हिंट दिया, उन्होंने ये कह दिया कि वो अगले 2 महीने में रिटायर हो रहे हैं और वो किसी किस्म की एक्सटेंशन की जो स्पेकुलेशन थी उसको उन्होंने रूल आउट कर दिया। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो है जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब बहुत ही जोर शोर से एक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक ही चीज़ों का फैसला हो जाएगा, शायद बाई इलेक्शंस की भी ज़रूरत ना रहे। अब इन दोनों डेवलपमेंट्स को हमें साइड बाय साइड देख के समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। पहले हम देखते हैं कि वॉशिंगटन से जो हमें खबर आई उसमें भी एक क्वेश्चन है कि ये खबर हमें वॉशिंगटन से ही क्यों आई। ये भी बहुत से जहनों में ये सवाल उठ रहा है। बहरहाल वॉशिंगटन से ये खबर पाकिस्तान में को 5 बजे के बाद, शाम के 5 और 6 बजे के दरमियान या 6 बजे के करीब आई। और चूंकि वॉशिंगटन ईस्ट कोस्ट पे है, अमेरिका में 3 किस्म के टाइम जोन्स कम अज कम पाए जाते हैं। एक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है ईएसटी, एक वेस्टर्न टाइम है जो कैलिफोर्निया का टाइम है। ईस्टर्न टाइम वो है जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बॉस्टन का टाइम है। फिर एक ईस्टर्न टाइम वो है जो कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को का टाइम है। और जो सेंट्रल टाइम है वो है जो शिकागो का टाइम है या टेक्सास का टाइम है। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान से अमूमन 9 घंटे पीछे होता है। जो कैलिफोर्निया का टाइम है वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, वो पाकिस्तान से अंदाजन 12 घंटे, ऑलमोस्ट अंदाजन क्या पूरे 12 घंटे पीछे होता है। और जो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें शिकागो है, टेक्सास है, वो पाकिस्तान से 10 घंटे पीछे होता है। तो चूंकि खबर पाकिस्तान में 5-6 बजे के करीब आई, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका में सुबह के 8 या 9 बजे एक मीटिंग होती है पाकिस्तान की एम्बेसी वॉशिंगटन में, जिसमें प्रिडोमिनेंटली पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और लोग भी वहां पे मौजूद हैं। जहां फ्रैंक कमेंट्स में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये रिटरेट किया, उन्होंने रीअफर्म किया कि वो 2 महीने में रिटायर हो रहे हैं। और वहां से एक बहुत बड़ी स्टोरी बनी जो इसके बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे गर्दिश करती रही कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने इंडिकेट किया। और उसके बाद अपेरेंटली जो मेरे कानों में बात आई, मैंने उसकी रिटर्न नहीं देखी, मैंने आईएसपीआर का ट्वीट चेक नहीं किया, लेकिन आईएसपीआर ने गालिबन जो डिफेंस रिलेटेड जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनको भी ये अफर्म किया, ये ब्रीफ किया कि जनरल बाजवा जो हैं वो फाइनली रिटायर हो रहे हैं और किसी किस्म की एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो रही, उसको उन्होंने रूल आउट किया। अब ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मिलिट्री सर्कल्स ने अप्रैल के बाद से मसलसल ये रीअफर्म किया, ये रिटरेट किया, उन्होंने ये कंफर्म किया कि जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, चाहे उनको कितना ही क्यों ना कहा जाए किसी भी पॉलिटिकल सर्कल से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो रूलिंग पीडीएम है उसकी तरफ से। और रूलिंग पीडीएम की तरफ से तो उनको कहा भी नहीं गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और उसके बावजूद मसलसल अप्रैल के बाद से ये स्पेकुलेशन होती रही कि पाकिस्तान में जिस किस्म की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसका मतलब भी ये है कि जनरल बाजवा जो हैं वो किसी स्टेज पे एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन इस मुझे जो है एक से ज़्यादा दफ़ा इम्पोर्टेंट मिलिट्री सोर्सेज ने ये कंफर्म किया, कम अज़ कम 3 दफ़ा, कि ऐसा नहीं होगा। और जो कुछ मीडिया में लोग कहते हैं, ये स्पेकुलेशन होती है, ये सही नहीं है। जुलाई के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ने जो जनरल बाजवा की भी बहुत करीब थे और जो मामला उनकी पोजीशन इस किस्म की थी कि वो तमाम मामला की उनको खबर थी, एक बहुत ही फेमिलियर सोर्स थे जो अंदर की डेवलपमेंट से बहुत फेमिलियर थे, उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि ये बात जो आप सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं, ये सोशल मीडिया पे बात होती है, ये मीडिया पे लोग स्पेकुलेट करते हैं और सियासी हलकों में लोग स्पेकुलेट करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और जनरल बाजवा जो हैं वो किसी भी सूरत जो है एक्सटेंशन नहीं लेंगे, बिकॉज वो कैटेगोरिकली ना सिर्फ ये कि आईएसपीआर इसके हवाले से फर्म पोजीशन ले चुका है, प्रेस ब्रीफिंग की जा चुकी है, ट्वीट हो चुका है, बल्कि उसके बाद से कई दफ़ा जनरल बाजवा अपनी इंटरनल मीटिंग्स में आर्मी के अपने कुलीग्स जो हैं, जो सीनियर को कमांडर्स हैं, उनके जो 7 लोग हैं, उनको ये ब्रीफ कर चुके हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। मुझे बताने वाले सोर्स ने ये कहा कि हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, उसने एंड जुलाई तक कैटेगोरिकली जनरल बाजवा को ये ऑफर की कि आप एक्सटेंशन ले लें, और अगर एक्सटेंशन नहीं लेते तो अपना नॉमिनी जो है हमें दे दें, जिसको कि हम अपॉइंट कर सकते हैं, और आपकी मर्जी का ही सक्सेसर जो है हम लगाएंगे। लेकिन मेरे जिस सोर्स ने मुझे ब्रीफ किया उसने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में कहा कि जनरल बाजवा ने कम अज कम बावजूद इस ब्लैक एंड व्हाइट यानी कार्ट ब्लांश इसको कहते हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। अब जो दूसरी चीज है कि उनकी मर्जी का नॉमिनी आता है या नहीं आता, इस पे मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दो और भी बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज ने जब मेरी उनसे बातचीत हुई, एक तो एक ब्रीफिंग थी और दूसरा एक डिप्लोमेटिक
ایک ڈپلومیٹک ایمبیسی کے اندر جہاں ڈنر کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ نہیں, یہ جو کچھ آپ لوگ سوچتے ہیں میڈیا کے اندر یہ بالکل غلط ہے, اور جنرل باجوہ یہ پوزیشن, جنرل باجوہ کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اور جو بریفنگ تھی میری اینڈ جولائی میں, اس میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آرمی جو ہے اس کے اندر بہت اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ آرمی چیف کو, یہ کنسنسس ہے آرمی کے اندر نیچے سے اوپر تک کہ آرمی چیف کو اب مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہنا کہ پاکستان آرمی کے اندر ایکسٹینشن جو ہے اس کے بارے میں پازیٹیو فیلنگز نہیں پائی جاتی. چیف کو ایکسٹینشن سے فائدہ ہوتا ہوگا, لیکن چیف کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے پاکستان آرمی میں, کوئی ملا ہی نہیں مجھے آج تک جس نے اس آئیڈیا کو ویلکم کیا ہو کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اور یہ جو گناہ ہے ایکسٹینشن دینے کا, یہ کیا ہے پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے, اور ان کے ساتھ شامل ہوئے فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب نواز شریف, جو اس میں شامل ہو گئے. دونوں نے مل کے جنرل باجوہ کو اس وقت ایکسٹینشن دی تھی ان نومبر دسمبر آف 2019, جس کی کنفرمیشن چند مہینوں کے بعد ہوئی تھی. لیکن اس کی داغ بیل جو ڈالی ہے ایکسٹینشن کی, وہ ڈالی تھی جنرل کیانی نے, جنہوں نے ایکسٹینشن لی. آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی, اور وہاں سے یہ ریت جو ہے ہو گئی کہ جو بھی پاکستان آرمی کے چیف آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے, انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے, انہوں نے بہتر گورننس کی ہے, ڈیلیور کیا ہے, تو ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ تو بظاہر الیکٹ ہوتی ہے 5 برس کے لیے. کوئی پرائم منسٹر بہت ہی کم ایسا ہے, میرے خیال شاید کوئی ہے ہی نہیں پاکستان کی پوری ہسٹری میں جس نے 5 برس کی اپنی ٹرم جو ہے وہ مکمل کی ہو. شاید ذوالفقار علی بھٹو نے, جب وہ پرائم منسٹر تو بنے تھے دیر سے, لیکن بیسکلی وہ پاور آ گئے تھے ان دسمبر آف 1971. سو 72 سے اگر آپ 77 تک کریں تو وہ ایک واحد ٹائم پیریڈ ہے جہاں پریزیڈنٹ کم, اور اس کے پہلے وہ پریزیڈنٹ تھے 1 برس 1.5 برس کے لیے, اس کے بعد پرائم منسٹر بنے, تو انہوں نے اپنی ٹرم جو ہے 5 برس کی ایک سویلین پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی حیثیت سے مکمل کی تھی. ادروائز کوئی بھی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے پاکستان میں جس نے اپنی ٹرم مکمل کی ہو. تھرو آؤٹ 90s اور اینڈ 80s میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی ٹرمز 2 2.5 3 برس کی رہی ہیں. ایک پہلی ٹرم جو ہے وہ 1988-90 کی ٹرم ہے, پھر 1990-93 کی ٹرم ہے پرائم منسٹر کی, جو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. پھر 93 سے 96 تک محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی. پھر 97 فیبروری میں الیکشن ہوئے, اور پھر 12 اکتوبر 99 تک نواز شریف صاحب سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر جنرل مشرف بیٹھ گئے اکتوبر 99 سے لے کے وہ 2008 تک بیٹھے رہے. پھر جب گورنمنٹ آئی 8 میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے. پھر ان کو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف نواز شریف صاحب چلے گئے, اور وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں اس کیس میں ان کو نکلنا پڑا, وہ بھی اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کر سکے. پھر تھوڑی مدت کے لیے 1 برس کے لیے راجہ پرویز اشرف جو ہیں ان کو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر بنائے. تاہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ایک اس میں کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے پورے 5 برس جو ہیں کنٹینیو کیا, اور وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا اس وقت کی جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو انہوں نے اسٹیبلٹی دی. 2013 کے الیکشن کے بعد حالانکہ بہت واضح اکثریت تھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس, وہ اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کر سکے, اور 28 جولائی 2017 کو ان کو سپریم کورٹ نے ان کو جب ان کے خلاف کیس کا فیصلہ ہوا, ان کی کنوکشن ہوئی, تو انہیں ریزائن کرنا پڑا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے in the August of 2017, اور انہوں نے کنٹینیو کیا for the next several months till the election اپریل یا مئی میں ایک انٹرم گورنمنٹ, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آ گئی. اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں انہوں نے اوتھ لیا 19 یا 20 of August 2018 میں, لیکن 4.25 برس ان کی حکومت جو ہے وہ چلی ہے, 41 یا 42 months, اور ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے on 9 اپریل 2022. تو ایک تضاد, ایک کانٹرڈکشن, ایک عجیب سا لوپ ہول یا ایک لیکونا جو ہے وہ پاکستان کے گورننس سسٹم میں پیدا ہو چکا ہے, جہاں پرائم منسٹر یا گورنمنٹ جو ہے اس کی مدت 5 برس ہے, اور جو بھی آرمی چیف آتے ہیں وہ کم از کم 6 برس ان کی مدت بن جاتی ہے. اور یہ ایک جو کہ نواز شریف صاحب پہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں دی, اور اب بھی پی ایم ایل این کے سورسز کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی لیگیسی میں یہ بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وہ آرمی چیف کو کسی بھی صورت میں ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دیں گے. اچھا, اب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ چند ہفتے پہلے کامران خان کے پروگرام میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک ایکسٹینشن کا ذکر چھیڑ دیا. یہ بات ہے کہ ان کو کوشچنز میں انہی کی لاجک میں ان کو کامران خان صاحب نے پھنسا لیا, کیونکہ لاجک یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اسے اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے نیکسٹ آرمی چیف کی, بیکاز یہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ ہے اور یہ ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے آئی نہیں ہے, اس کو پاپولر سپورٹ نہیں ہے, اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, سینسٹیو اسائنمنٹ ہے, ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو لینڈسکیپ میں. تو یہ جو گورنمنٹ ہے پرائم
پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، اس کا یہ رائٹ نہیں ہے، اس کی یہ لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی اپوائنٹمنٹ کر سکے. یہ خاصا کنٹروورشل پوائنٹ آف ویو ہے جو عمران خان صاحب کا ہے، لیکن اس کو بہت سے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکمران جماعتیں ہیں، جو اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ ہے، وہ اس کی شدید مخالفت کرتی ہے. وہ اس کو عمران خان کی ایک سازش یا دماغ کا خلل قرار دیتے ہیں. لیکن جب کامران خان صاحب نے ان کو اپنے پوائنٹس میں پھنسا لیا آرگومنٹس میں، تو عمران خان صاحب کی لاجک انہوں نے کوشچن کر دی کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تک جنرل قمر جاوید باجوہ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو اس میں عمران خان صاحب نے اس کو افرم کیا. اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی، اور اگلے دن انہوں نے ٹویٹ کر کے یا پریس ریلیز کے ذریعے انہوں نے یا ویڈیو اسٹیٹمنٹ کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تک وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور الیکشن کے بعد جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، ہماری آتی ہے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے یا شہباز شریف صاحب کی آتی ہے، نواز شریف کی آتی ہے، تو اس گورنمنٹ کو نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد سے یہ اسپیکولیشنز ہوتی نہیں کہ شاید جنرل قمر باجوہ کو پرسویٹ کیا جا سکتا ہے، کسی طرح سے کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں ایز آرمی چیف ٹل مارچ اینڈ اپریل، جب الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن کے بعد ایک نیا آرمی چیف جو ہے ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے. لیکن جیسا کہ آرمی کے سورسز کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہاف پہ کہتے رہے، آئی ایس پی آر کے سورسز کہتے رہے، اور جو بریفنگ جیسے میں نے ذکر کیا وہ کہتے رہے کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب وہ ایکسٹینشن رول آؤٹ ہو گئی ہے. جنرل قمر باجوہ جو ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، وہ ایز پر جو ہے اسکیجول 29 نومبر 2022 میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اپنی 6 سال کی مدت جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے بعد کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ریپلیس کون کرے گا، نیکسٹ آرمی چیف جو ہیں وہ کون ہوں گے. اس کے حوالے سے میں نے بہت سے پوائنٹس میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. کون ہوگا نیکسٹ؟ خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے، ان کے حوالے سے ڈان میں سٹوری بھی چھپی ہے، انہوں نے پریس سے بات کرتی یا پریس ٹاک انہوں نے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ 5 نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ 5+ ادر نام بھی، 5 نام تو ہیں ہی ان ٹرمز آف سینیورٹی، نمبر 1 2 3 4 5، لیکن اس کے علاوہ ادر نام جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ زیر غور ہیں. اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ شاید شریف خاندان جو ہے ہمیشہ کی طرح کوئی ٹرک کھیلے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کسی 8ویں 10ویں نمبر پہ جو سینیورٹی میں ہوں ان کو کہیں سے وہ ایز آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ونس اگین ایک ظاہر ایک افواہ ہے، ایک اسپیکولیشن ہے. لیکن جو 5 نام ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس ٹاک میں یہ ہنٹ کیا کہ جنرل عاصم منیر کا، انہوں نے ایک ہنٹ کیا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اس وقت سینیورٹی پہ گو کے کہنے میں آن دا سینیورٹی میں تو نمبر 1 ہے، لیکن آرمی سورسز یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ سینیورٹی جنرل باجوہ نے اس وقت تعین کی تھی جب وہ کسی وجہ سے، کسی اپنی فیملی کی کسی بیماری کی وجہ سے چھٹی پہ چلے گئے، اور ایک امپورٹنٹ آئی تھنک ڈی جی آئی کی اسائنمنٹ یا کوئی اسائنمنٹ انہوں نے 1.5 مہینہ یا 6 ہفتے انہوں نے لیٹ جوائن کی، جس وجہ سے ان کی ایک طرح سے سینیورٹی جو ہے وہ اپنے بیچ سے آگے ہو گئی. ادروائز ان کا جو بیچ ہے اور ان سے جو جونیئر لوگ ہیں، جنرلز ہیں، جو آرمی آفیسرز ہیں، وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. تو اگر ان کو آرمی چیف لگایا جائے گا تو ایک طرح سے یہ ایک ایشو لیگل قسم کا کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ آرمی کے اندر اس کی یعنی سپورٹ نہیں ہوگی، اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کرے. اور ان اینی کیس ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 26 نومبر کو ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر کو ہے. اور انلیس کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ 3-4 دن پہلے ریزائن کر دیں ان کے لیے ٹو میک وے اینڈ اسپیس فار جنرل عاصم منیر، تو ادروائز جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ لیگلی اسپیکنگ جو ہے وہ شاید نہیں ہو سکتی. تاہم قمر جاوید باجوہ کیوں 3-4 دن پہلے چھوڑ دیں گے؟ بیکاز اٹ ول بیکم ویری آبویس کہ وہ جو ہے پروپوز کر رہے ہیں، پلیس کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کو. دس از اندر کنٹروورشل پوائنٹ. یہ اب وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں ٹھیک طرح سے بالکل نہیں پتا، لیکن ایک سینیورٹی لسٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ وہ سینیورٹی لسٹ ہے جو ان سے چند ہفتے پہلے ڈان کے جو ایک رپورٹر ہیں، ڈیفینس کورسپونڈنٹ جو ہیں، انہوں نے اسے پبلش کیا. اور میں نے جب انہوں نے پبلش کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل وی لاگ کیا تھا اس سینیورٹی لسٹ کا، along with pictures and profiles and details of that. اور اس وی لاگ کا جو لنک ہے وہ میں اس جو میں وی لاگ اس وقت کر رہا ہوں اس کی ڈسکرپشن کے اندر میں وہ لنک آپ کو دے دوں گا، تاکہ آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکیں کہ جتنے اس وقت 5 سینئر موسٹ جنرلز ہیں
ان کی پروفائل کیا ہے, ان کی اچیومنٹس کیا ہیں, انہوں نے کہاں کہاں ان کی پلیسمنٹ جو ہے وہ رہی ہے. اور اس میں ڈان کا لنک بھی اس اسٹوری میں آپ کو, اگر آپ ایکچوئل وی لاگ میں جائیں گے جو چند ہفتے پرانا ہے, تو اس میں ڈان کی اسٹوری کا لنک آپ کو مل جائے گا, بیکاز وہ میں نے ایک اسٹوڈیو میں کیا تھا, تو وہاں میں نے وہ سارا ڈان کا آرٹیکل جو ہے وہ میں نے دکھایا. لیکن سینیورٹی لسٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت سینیورٹی پہ سب سے سینئر جو ہے جنرل عاصم منیر ہیں, جو ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس رہ چکے ہیں. اور وہاں پر جو کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے سورسز کو بہت زیادہ وہاں پر ایک امید ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو ایس ڈی جی آئی ایس آئی دین پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی ریکمنڈیشن پہ کچھ مہینوں کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا, ان کو ریپلیس کر دیا گیا تھا, تو جنرل عاصم منیر اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان میں کو تعلقات بہت اچھے نہیں ہوں گے. ونس اگین یہ ایک مفروضہ ہے, یہ ایک اسپیکولیشن ہے, اس کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے بالکل واقف نہیں ہیں. لیکن نمبر 1 سینیورٹی پہ وہ ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ 26 نومبر 2022 میں بنتی ہے. قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر 2022 میں بنتی ہے. سیکنڈ جو سینیورٹی لسٹ پہ اس وقت ہیں وہ ساحر شمشاد مرزا ہیں, جنرل ساحر شمشاد مرزا, جو میرے خیال ہے ابھی بھی کور 10 کور کے کمانڈر ہیں, کو کمانڈر ہیں. راولپنڈی کی یہ کور ہے جو راولپنڈی سے لے کے پورا ناردرن ایریا سب سے امپورٹنٹ کور سمجھی جاتی ہے, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کور, بیکاز یہ پورا جو ناردرن بیلٹ ہے اور کشمیر جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے. یہ وہ پوزیشن ہے جس پہ خود جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کمانڈر 10 کور جو ہیں وہ رہ چکے ہیں. جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جنرلی بہت فیوریٹ سمجھا جاتا ہے فور دا پوزیشن آف دی آرمی چیف, کیونکہ اگر آپ عاصم منیر صاحب کو ایک سیکنڈ کے لیے نظر انداز کر دیں تو جو سب سے سینئر موسٹ بنتے تھے, جب ظاہر ہے کہ جو پروموشن ایڈجسٹ کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے عاصم منیر صاحب کی, تو سب سے سینئر جو ہیں وہ اس وقت ساحر شمشاد مرزا ہی بنتے تھے, اور ایک طرح سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب سے سینئر جو ہیں. ان کے بعد 3rd نمبر پہ اس وقت جنرل اظہر آتے ہیں, جو اس وقت بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں. وہ سی جی ایس ہیں, چیف آف جنرل اسٹاف ہیں. چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے بہت ایک زمانے میں تاثر رہا کہ چیف آف جنرل اسٹاف ہی ہوتا ہے. جب ایک آرمی چیف اپنا ایک چیف آف جنرل اسٹاف کسی کو بناتا ہے تو ایک طرح سے وہ نامینیٹ کرتا ہے کہ میرا سکسیسر جو ہے وہ یہ ہوگا, بیکاز جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں پاکستان آرمی کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں, افیئرز ہوتے ہیں, ان کی سب سے بہتر جو خبر ہوتی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چیف آف جنرل اسٹاف کے پاس ہوتی ہے. تو چیف آف جنرل اسٹاف اس وقت جنرل اظہر ہیں. اب جنرل اظہر جو ہیں, پہلے ایک خبر پاکستان کی میڈیا میں چھپ گئی کہ جنرل اظہر جو ہیں چیف آف جنرل اسٹاف اور ڈی جی ایم او اور ڈی جی آئی جو ہیں وہ اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, واشنگٹن کے اندر ہیں, جہاں جنرل باجوہ کی پینٹاگون کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. اور آج جو انہوں نے میٹنگ کی پاکستان کی ایمبیسی میں واشنگٹن میں صبح کے 8 ساڑھے 8 9 بجے, اس میٹنگ کے بعد ان کی پینٹاگون سے میٹنگ تھی, جہاں جو ریٹائرڈ جنرل آسٹن لائیڈ ہیں جو اس وقت سیکرٹری ڈیفینس ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. جیک سلیون جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, جن کے کاؤنٹر پارٹ پاکستان میں ڈاکٹر موید یوسف تھے, جیک سلیون کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. اس کے علاوہ وینڈی شرمن جو ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. تینوں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, یہ کوئی بھی بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹ جو ہے سچ نہیں ہے. تو خبر یہاں یہ لگی تھی کہ یہ جو میٹنگ ہے, اور میں نے اپنا جو ٹی وی پروگرام کیا اس میں نے یہ کہا, لیکن یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ انیکیوریٹ ہے, اور پاکستان کے اخبارات میں جو خبر لگی کہ جنرل اظہر, سی جی ایس, ڈی جی ایم او, ڈی جی آئی وغیرہ جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ٹریول کریں, یہ بات صحیح نہیں ہے. غالباً جنرل باجوہ کے ساتھ سی جی ایس اور ڈی جی ایم او تو ڈیفینیٹلی طور پر ٹریول نہیں کر رہے ہیں. سو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 4th نمبر پہ جنرل نعمان, جو کو کمانڈر پشاور رہے. اس سے پہلے وہ ڈی جی انالیسس, ڈی جی اے, یہ بڑی ریسپیکٹڈ اور پریسٹیجیس پوزیشن ہوتی ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی میں, وہ ڈی جی انالیسس رہے. اس کے بعد وہ کو کمانڈر پشاور رہے, اور میرا خیال ہے اس وقت وہ پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہیں جنرل نعمان. جنرل نعمان کے بعد جو 5th نمبر پہ اس وقت آتے ہیں وہ جنرل فیض حمید ہیں. جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے. وہ ڈی جی سی رہے ایک بڑے کروشل ٹائم کے اندر. ڈی جی سی کے بعد پھر وہ ایٹرن جنرل رہے تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد میرا خیال ہے ایٹرن جنرل رہے, ناٹ ریلی شیور, لیکن اس کے بعد وہ ڈی جی آئی آ گئے. جب وہ ڈی جی آئی رہے تو اس کے بعد پھر جب ڈی جی آئی سے ہٹے, اور وہاں پہ بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی, بیکاز بہت دیر ڈی جی آئی بھی رہے, اور انہی کی جو ٹرانسفر تھی اس کو کمانڈر جو امپورٹنٹ تھی فرام پوائنٹ آف ویو آف ہز کیریئر, اور ان کی کنسیڈریشن فار بینگ دی آرمی چیف, اس کو عمران خان صاحب نے روک کے رکھا ہوا تھا. اور بظاہر آن دا فیس آف اٹ جو تلخیاں پیدا ہوئیں جنرل قمر جاوید باجوہ میں
اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان وہ اس لیے ہوئی کہ وہ جنرل فیض حمید کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کو بھی یہاں رکھیں بیکاز افغانستان میں جو ٹرانزیشن ہے وہاں سول وار کا خطرہ ہے. یہ کہنا ہے ان کا آرگومنٹ ہے, اس کو بلیو نہیں کیا ان کی اپوزیشن نے. انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ جنرل فیض حمید کو اپنی ایک پروٹیکشن یا انشورنس پالیسی کے طور پہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے بیکاز وہ ان کے پولیٹیکل معاملات ایس ڈی جی آئی ہینڈل کر رہے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ وہ ہٹ جائیں گے تو وہ پولیٹیکلی ایکسپوز ہو جائیں گے اور ولنریبل ہو جائیں گے. اب ہم جب پچھلے ایک برس کو دیکھتے ہیں اکتوبر 2021 سے اب تک کے واقعات کو, تو اس بات میں کسی حد تک بہت حد تک صداقت لگتی ہے کہ جنرل فیض ان کو ایک طرح سے پولیٹیکلی پروٹیکٹ کر رہے تھے ان کی گورنمنٹ کو, اور جب وہاں سے ہٹے تو ان کی گورنمنٹ ولنریبل ہو گئی اور ایکسپوز ہو گئی. لیکن جنرل فیض حمید از اے ویری کمپیٹنٹ مین. وہ ڈی جی آئی بھی رہے, اس کے بعد وہ کو کمانڈر پشاور رہے, وچ از اے ویری لارج کور, پرہیپس the largest corps in terms of the personnel جو امپلائی ہوتے ہیں. پاکستان کا جو ہاٹ سینسٹیو بارڈر ہے پچھلے 20 برس سے, وہ ہے بھی بیسکلی ناردرن بارڈر ہی ہے افغانستان کے ساتھ. اور پھر کچھ ہفتے پہلے ان کو کو کمانڈر پشاور سے ہٹایا گیا اور ان کو کو کمانڈر بہاولپور لگایا گیا, جہاں وہ ابھی بھی تعینات ہیں. سو ڈی جی سی رہے, ڈی جی آئی, کو کمانڈر پشاور اینڈ کو کمانڈر بہاولپور. اور پولیٹیکلی اگر کسی کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا بڑے ان اپروپریٹ طریقے سے, جس پہ بہت لیوے ہوئی ہے, جو بہت کنٹروورشل ہے, جن کو مریم نواز صاحبہ نے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہے, پی ایم ایل این کے اور لیڈرز نے بھی ان کو ٹارگٹ کیا, نام لے کے مریم نواز صاحبہ نے ان کو ٹارگٹ کیا, وہ جنرل فیض حمید ہیں جن کو مریم نواز نے بے تحاشا تنقید کا اور بہت بیجا ان کو اس کا نشانہ بنایا. اب کوشچن ہے کہ ڈیسیجن کس نے کرنا ہے؟ ڈیسیجن کرنا تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے, لیکن کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ڈیسیجن پرائم منسٹر شہباز شریف کا ہی ہوگا. تو سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیسیجن بیسکلی نواز شریف صاحب کا ڈیسیجن ہوگا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سب سے زیادہ آرمی چیف پاکستان کی ہسٹری میں اگر کسی پرائم منسٹر نے لگائے 6 یا 7, یہ پرابلی 7ویں ہوگی یا 8ویں ایسی پوزیشن ہوگی جس کو وہ لگا تو نہیں رہے ہوں گے لیکن انفلوئنس کر رہے ہوں گے. آئی تھنک 7th ہے. تو اور نواز شریف صاحب نے لگایا, تو ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آرمی چیفز کے ساتھ ڈیل کرنے کا, اور وہ ایکسپیرینس کوئی اچھا نہیں رہا ان کا جب سے وہ بنے پرائم منسٹر پہلی دفعہ ان 1990. ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا اور ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا, اور تعلقات بھی بڑے ٹینس رہے. ایلیگیشن نواز شریف صاحب پہ یہ رہی ہے کہ وہ انہوں نے انہیریٹ کیا ایک سینٹیمنٹ فرام ہز فادر ایلڈر میاں شریف صاحب سے کہ میری مرضی کا ایک آرمی چیف ہونا چاہیے جو سیاسی طور پہ میرے لیے میری بڑی مدد کر سکے, بغل میں مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرے, یا انہوں نے اس کو پولیٹیکل اینگل ان کا جو ہے ہمیشہ رہا. انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے آرمی کی جو کنسیڈریشنز ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا. ان کا فیصلہ ہمیشہ ایک سیاسی اینگل سے رہا, اور یہ تھاٹ اور یہ تھنکنگ ان کے والد صاحب نے دی, جن کے بارے میں جو گوسپ ہے پولیٹیکل بھی ہے کہ ساڈا چیف جو ہے ہونا چاہیے, ساڈا چیف, ہمارا چیف, ساڈا چیف, آر چیف شوڈ ایکچولی بی دیئر. سو اس کی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے تھنکنگ کی, پولیٹیکل کی, کہ جب مشرف کو انہوں نے جب 1998 کے اندر لگایا تو تھنکنگ یہ تھی کہ جنرل مشرف جو ہیں چونکہ مہاجر ہیں, اردو سے ہیں, سوری کراچی سے ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, تو ان کی ایک کانسٹیچوئنسی, چونکہ وہ خیبر پختونخوا سے نہیں ہے, پٹھان نہیں ہے, پنجابی نہیں ہے, تو فوج جو کہ پریڈومنیٹلی آئدر پختون تھی اس وقت, اب تو بہت کم ہے, لیکن یا پنجابی ہے, تو وہاں پر ان کو ایک پولیٹیکل سپورٹ اور کانسٹیٹوئنسی نہیں ملے گی. لیکن جب when push come to shave, جب کانفرنٹیشن ان کی ہوئی, ایشوز ڈیولپ کر گئے, ایک سچویشن ڈیولپ کر گئی, تو تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے ایز این انسٹیٹیوشن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ ہے, پنجابی نہیں ہے, ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, اس نے اور وہ حالات نے یہ ثابت کیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے پوری فوج جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے صف باندھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے. اور پھر جنرل مشرف جن کو سمجھا گیا تھا کہ کمزور ہیں, وہ کمزور نہیں بلکہ وہ 8-9 برس کے لیے بیٹھ گئے ایز دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, دین ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر انہوں نے کیمپ ڈیوڈ کیا, انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ان کے زمانے میں ہوئیں. بہرحال اب آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے, وہ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی بڑا آرگومنٹ ہے, پاکستانی انٹیلیجنسیا میں بھی ہے, ملٹری کے سرکلز کے اندر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ فوج کا جو اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے آرمی چیف کی, وہ خالصاً سینیورٹی کے پرنسپل پہ ہونی چاہیے, اور کسی بھی پرائم منسٹر کو یہ پریروگیٹو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو سلیکٹ کر سکے, بیکاز جب وہ سلیکٹ کرتا ہے تو پھر ایک تاثر ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر کوئی فیور جو ہے وہ کرنے لگا ہے. اور یہ بیسس وہ ہو جیسے کہ خود سپریم کورٹ نے اور سپیریئر جوڈیشری نے اپنا پرنسپل طے کر لیا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا, اور اس پرنسپل پہ کاربند ہیں. آپ کو کئی برس پہلے پتا ہوتا ہے 2018 میں جب ڈیسیجن لکھے جا رہے تھے اور عمر عطا بندیال صاحب نے ڈیسیجن لکھا تھا آرٹیکل 62(1)(f) کا, تو اس وقت بھی 2018 میں ڈان اخبار کی میں اسٹوری پڑھ رہا تھا ایک دن پہلے, وہاں لکھا ہوا تھا کہ عمر عطا بندیال 2022 میں پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے. اور ایک سینیورٹی سیٹ ہے, اور پاکستان آرمی کے اندر بھی 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ سینیورٹی کے پرنسپل کے اوپر آرمی چیف کی
اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو بھی جب آرمی چیف بنے اس کو بھی پتا ہو کہ میں اپنے میرٹ کے اوپر آیا ہوں اور مجھ پہ کسی نے کوئی پولیٹیکل مہربانی نہیں کی ہے. اور یہاں پر جو ایک سارا ماحول بنا ہوا ہے بحث کا کہ کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے, وہ بحث جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ظاہر ہے اس کو پریڈومیننٹ سپورٹ ہے, 99.99% سپورٹ اس کی آرمی سے ہی آتی ہے. باقی کہیں 100% سپورٹ ہونا ہو, پاکستان آرمی کے اندر اس چیز کی بہت سپورٹ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اور جب ایک آرمی چیف آتے ہیں تو پھر ان کو 3 ایئرس کے بعد جانا چاہیے, اور بیکاز دس از اے پروفیشنل آرمی, اور اس میں ہر جو 3 اسٹار ہے وہ اتنا ہی کیپیبل ہے, وہ ایک پروسیس کے ذریعے اوپر آتا ہے جتنا کہ کوئی اور کیپیبل ہے. تو آرمی چیف جو ہے وہ کسی بھی سچویشن میں ایکسٹینشن جو ہے نہیں ہونی چاہیے. یہ 2 آرگومنٹس ہیں, یہ فیوچر ثابت کرے گا کہ اب اس پہ کیا ہوتا ہے. اب فیئرس کیا ہیں پولیٹیکل سرکلز پہ؟ فیئر یہ ہیں کہ شریف خاندان نے جب حالات بہت ان کے ٹینشن میں نہیں بھی تھے, خراب نہیں بھی تھے, جب چیزیں اتنی ڈسٹرب ان کے لیے نہیں بھی تھیں, پولیٹیکل چیلنجز نہیں بھی تھے, تو بھی ان کا ایک سیاسی اینگل رہتا تھا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ. اس وقت تو شریف خاندان جو پاکستان کا حکمران ہے اس کے سامنے بہت سیریس چیلنجز ہیں, بیکاز ایک تو یہ ہے کہ ان کو الیکشنز نے ثابت کر دیا, پنجاب کے بائی الیکشنز نے آن 17 جولائی 2022 میں, کہ اس وقت وہ بہت ہی انپاپولر ہیں, ان کی کوئی ہولڈ نہیں ہے. اس کے بعد بڑا ویزیبل ہے, اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے لوسٹ پاسبل ایب پہ ہے ان ٹرمز آف دی پبلک اپروول اینڈ پاپولیرٹی. اور عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. نہ صرف یہ ہے بلکہ اس وقت ایک لانگ مارچ کا جو اسپیکٹر ہے وہ اٹ از لومنگ لارج, اور گزشتہ جو 24-48 گھنٹے ہیں اس میں اس نے بہت زیادہ عمران خان کے ریٹرک نے لانگ مارچ کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے ریٹرک نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی. تو اس سرکمسٹانسز میں جب شریف خاندان آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریف خاندان اس میں ایک پولیٹیکل قسم کی ججمنٹ نہ کرنے کی کوشش کریں. آن دی ادر ہینڈ ظاہر ہے کہ شریف خاندان کا آرگومنٹ ہے کہ جس پہ کوئی بات نہ کرے, اس کو پولیٹیسائز نہ کرے, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ چہمگوئیاں جو ہو رہی ہیں وچ از ویری انفارچونیٹ. اور دوسری طرف آپ آ جاتے ہیں دوسری بڑی ڈیولپمنٹ میں. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو عرصے سے کہہ رہے ہیں, کئی ہفتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, گزشتہ 48 گھنٹوں سے اس ان کا جو یہ ریٹرک ہے لانگ مارچ کا اس نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی ہے. جب انہوں نے لاسٹ ٹائم لانگ مارچ کیا, میں نے ہمیشہ ان لانگ مارچز کی بارے میں بڑا کرٹیکل رہا ہوں, میں نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل ہولسٹک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اور یہ جو لانگ مارچز ایک ڈیفینیٹو قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. میں لانگ مارچ کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے ایک کالج کا لڑکا اپنی کسی کلاس فیلو کو جا کے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے اس لڑکی کے پاس 2 ہی جواب ہوتے ہیں, یا وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یس آئی آلسو لو یو اینڈ آئی وانٹ ٹو میری یو, یس 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 وغیرہ وغیرہ, بٹ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یار خدا کے لیے مطلب نہیں, آئی ڈونٹ فیل لائک دیٹ, میری جان چھوڑو, اور اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو میں لانگ مارچز کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ لانگ مارچز جو ہیں وہ یس اور نو ایک بڑی ڈیفینیٹو قسم کی سچویشن آپ کریٹ کرتے ہیں, ایک بہت بڑا قسم کا چیلنج ہے, اور ایک براڈ بیس پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہرحال ایک اسپیکٹر ڈیولپ کر چکا ہے ونس اگین لانگ مارچ کا, اور جب 25 مارچ کو عمران خان 25 مئی کو جب انہوں نے لانگ مارچ کی تو آپ نے دیکھا کہ اس سے 48 گھنٹے پہلے پکڑ دھکڑ مار دھاڑ شروع ہو چکی تھی. اس وقت پنجاب میں حکومت تھی پی ایم ایل این کی, حمزہ شہباز صاحب کی, اور رانا ثناء اللہ صاحب اور رانا عطا تارڑ صاحب جو تھے وہ ان کنٹرول تھے, اور 4414 گھروں کے اندر ریڈ کیے گئے, گرفتاریاں ہوئیں, پکڑ دھکڑ ہو گئی, اور پنجاب سے کوئی بھی اسلام آباد نہیں پہنچ سکا. جو لوگ بھی پہنچے وہ خیبر پختونخوا سے پہنچے, اور وہ لانگ مارچ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزل آؤٹ ہوگی, باوجود اس کے کہ اس کا ایک بڑا امپیکٹ تھا, اور ڈی چوک کے اوپر بڑی لڑائی کی نوجوانوں نے پولیس کے ساتھ جو ساری رات گھمسان کی جنگ جاری رہی. تو لیکن اب فرق یہ پڑ گیا ہے کہ اس وقت نہ صرف خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بلکہ پنجاب دیٹ ریئلی میٹرز, اس کے اوپر پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ پرویز الہی صاحب اس وقت لندن میں ہیں, خرابی صحت کی وجہ سے 3 دن کے لیے گئے تھے. وہ جب گئے تھے تو آج تیسرا دن ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ وہاں پہ اسٹے کریں گے یا نہیں اسٹے کریں گے, وہاں وہ کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کی حکومت ہے, اور اگر لانگ مارچ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں ہونے والی ہے تو پھر یہ اس کی فارم اور شکل کیا ہوگی اپیرنٹلی. تو پی ٹی آئی جو کراؤڈز لے کے آئے گی ان کو اسلام آباد کے بارڈرز تک وہ ان چیک آ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے, یا وہ اسلام آباد کے باہر جو اس کو گھیرے میں لے لیں گے, کوئی بہت بڑا مظاہرہ کریں گے, اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروو کریں گے, جو میرا خیال ہے کہ ان کو نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروو کرنا چاہیے, جیسے کسانوں نے ایک نیگوسیشن کی, اور اس کے بعد ان کو شریف زرداری رجیم کے ساتھ ایک نیگوسیشن کرنی چاہیے کہ دیکھیں اٹ از اونلی ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف آل آف اس کہ ہم پاکستان میں آپ ہمیں ایک الیکشن کی ڈیٹ دیں, اور جب آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں
دیں گے تو اس کے بعد ہم باقی تمام معاملات میں بیٹھ سکتے ہیں، سیکنڈری ٹیمز اور کمیٹیز بٹھا سکتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کون سے ہوں گے نئے، کیسے ان کا پروسیس ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیس اینڈ بارگیننگ ہے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ بہت ضروری ہے. آپ بالفرض اگر یہ اسیوم کر بھی لیں کہ ایک الیکشن ہو جاتے ہیں، اس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اینی ویئر فرام سمپل میجورٹی 2/3 کے درمیان میں کوئی چیز لے لیتی ہے، اس کو بڑی واضح اکثریت مل جاتی ہے، سینٹ میں بھی بعد میں وہ لے لیتے ہیں، وہ افیکٹو لا میکنگ نہیں کر سکیں گے پاکستان کی اکنامک چیلنجز کو ریزالو کرنے کے لیے جب تک پی ایم ایل این کی اور پی 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 کی ان کو ایک تائید اور سپورٹ نہیں ہوگی، اور ایک کامن ڈینومینیٹر اور ایک کامن کنسنسس جو ہے، ایک جس کو کہتے ہیں منیمل ایجنڈا پہ، یہ منیملسٹ ایجنڈا کے اوپر جب تک یہ کنسنسس نہیں ہوگا، کبھی بھی عمران خان جو ہیں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. بیکاز جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. نمبر 1 چیلنج ہے کہ آپ کو اپنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو فوری طور پہ بیچنا ہے ان اے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ فیشن، تاکہ انٹرنیشنل اوپن بڈنگ ہو سکے، پوری دنیا سے انویسٹر اس کو آئیں، اس کے اندر شامل ہو سکیں اس بڈنگ کے پروسیس کے اندر. یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ جو پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ ریلیشن شپ، اکنامک ریلیشن شپ کیسے ہوں گے. پھر تھرڈ یہ ہے کہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان آپ کی کس قسم کا بیلنس ہوگا، اور پھر باقی جو اکنامک ڈیسیجن میکنگ ہے. تو جب تک عمران خان کو ایک سپورٹ نہیں ملتی، ایک تائید نہیں ملتی، ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوتا پی ایم ایل این کے ساتھ، پی 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 کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ، وہ جو چیلنج ہے اس پہ ڈیلیوری نہیں کر سکیں گے. میرا یہ مطلب خیال ہے. تو اب تک کی یہ سچویشن ہے. اینالسٹ یہ کہتے ہیں، تیاریاں یہ ہیں کہ یہ مطلب عمران خان صاحب نے اوتھ لینے شروع کر دی ہیں اپنے آفس ہولڈر سے، ایکس ایم این اے سے، ایم پی سے، جو اور آفس ہولڈرز ہیں ڈسٹرکٹ کے. اور پشاور میں یہ اوتھ لیا گیا کہ آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج لاہور میں یہ اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی، جہاں باقاعدہ لوگ ہاتھ کھڑے کر کے کر رہے تھے. اس کا بڑا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے کہ یہ ہاتھ اس طرح سے کھڑے کرنے جو ہیں یہ تو اس طرح سے ہیں جیسے ایڈولف ہٹلر کے ہیں. لیکن آف کورس پی ٹی آئی والوں کو اس کا بالکل بھی جو ہے ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کوگنیزنس کی، اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اینالسٹ، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ایکس ایم این ایز ہیں وہ 4,000 کم از کم لوگ لے کے آئیں گے اپنے ساتھ. ایکس ایم پیز جو ہیں یا ایم این ایز 4,000 لوگ لے کے آئیں گے پنجاب سے، اور ایم پیز جو ہیں وہ 2,000 لوگ لے کے آئیں گے، اور جو اور آفس ہولڈرز ہیں وہ 100 لوگوں کو کم از کم لے کے آئیں گے. خیال ہے کہ کئی لاکھ لوگوں کو آپ ایک مارچ کریں گے ان کے ساتھ. یہ بڑا ہسٹورک ہوگا اگر کئی لاکھ لوگ جو ہیں، اگر 2-4 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد پہنچتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ون ہیل آف اے اسپیکٹر. اب اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. لانگ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت جب کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہ کم بیک ٹو پوائنٹ 1 کہ جب انہوں نے ڈیفینیٹو طریقے سے کہہ دیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اب وہ ایک وڈرول فیز میں چلے گئے ہیں. اب اس موقع پہ وہ کوئی بھی بہت بڑی کروشل ڈیسیجن میکنگ نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیں گے، یہ نہیں کر سکتے ٹو ڈیفینڈ دی شریف زرداری ریجیم ان اسلام آباد. سو اس وقت ان دا ٹرو سینس آف اٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گی انٹو دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان. بیکاز اب وہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنے وزٹ کریں گے ایز پر دی ٹائم آنرڈ ٹریڈیشن آف دی پاکستان آرمی. وہ ڈفرینٹ گیرزنز میں جائیں گے، کنٹونمنٹس میں جائیں گے، جونیئر آفیسر سے ملیں گے، وہاں پر خطاب کریں گے، ان کے لیے فیئر ویل ڈنرز آرگنائز ہوں گے. تو وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں گے فرام دی ایکٹیو پولیٹیکل مینجمنٹ. اور پھر آرمی ویٹ کرے گی اس کا نیا آرمی چیف جو ہے. اور نئے آرمی چیف نے بھی آتے ہی تو ظاہر ہے انہوں نے آ کے آرمی کے افیئرز لینے ہیں، ٹرانزیشن ہونی ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے نیکسٹ سیورل ویکس میں، جس میں شریف زرداری رجیم جو ہیں اب وہ اسلام آباد کے اندر ایک طرح سے تنہا ہے. اور اسی سپیکٹر کے درمیان میں آصف علی زرداری صاحب کی جو گزشتہ 24 گھنٹوں سے خبر گرم ہے کہ وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ وہ یو اے ای چلے جائیں، دبئی چلے جائیں اپنے علاج کے لیے. اس کی یہی سگنیفیکنس ہے کہ اس امپورٹنٹ مومنٹ میں جہاں آپ کو ایک گیپ نظر آ رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، جہاں انسرٹینٹی ہے کہ کیا ہونے والا ہے اگلے 10-15-20 دنوں میں، وہاں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آپ کو اس پروسیس سے ڈس انگیج کر لیا ہے، اس کی ایکٹیو پولیٹیکل مینجمنٹ سے. تو یہ اب تک کی ساری سچویشن ہے، اور اسی وجہ سے اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے عمران خان صاحب کو. اب یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ کیا اس اپرچونٹی کے نتیجے میں عمران خان صاحب شریف زرداری رجیم کو، اب اس کو شریف رجیم ہی سمجھیں بیسکلی، کیا ان کے ساتھ کوئی ایسی پریشر ڈال کے نیگوسیشن کر سکیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ ان سے لے سکیں فیبروری کے اندر، مارچ کے اندر. یہ اب ایک $1 ملین کوسچن ہے جس کا باوجود تمام تر خامہ فرسائی کے یا ریسرچ کرنے کے یا سر لڑانے کے اس کا کوئی آنسر جو ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے. اور کوئی اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی آنسر ہے تو ایسے ہی چھوڑ ہی رہا ہے، کوئی اسی کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے اس اسٹیج پہ. تھینک یو.